أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم अल्लाह ताला का बेइंतहा फजल करम है कि उसने हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया और पैदा होने का यह फ़क्र इनायत फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह यह फ़क्र रशकमिया निकला, मज़ीद बराए करम हुआ कि उसने हमें कुरान जैसी नेमत से वाबस्ता फरमाया, औलिया अल्लाह के दामन से वाबस्ता फरमाया, तजदीद ईमान के लिए हमें यहाँ जमा फरमाया। इंशाल्लाह हम जो है कलीमे को समझ रहे थे। आज हम इंशाल्लाह कलीमे में जो है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ला से क्या 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 मुराद है वो हम इंशाल्लाह जानने की कोशिश करेंगे। कलीमा जो है ला से शुरू होता है। अब ला से मुराद क्या है? ला के माने क्या है? ला के माने क्या है? नहीं, यानी कि इनकार। यहाँ पे देखिए इनकार, देखिए 2 किस्म के इनकार होते हैं। एक एक आर्ज़ी इनकार होता है, एक क़तई इनकार होता है। आर्ज़ी इनकार यानी कि टेम्परेरी इनकार, उसी तरह से क़तई इनकार यानी कि परमानेंट इनकार। यानी कि उसे एक ला नाफ़िया कहते हैं, ला नफ़ीउल जिन्स कहते हैं। ला नाफ़िया मतलब कि आर्ज़ी इनकार और ला नफ़ीउल जिन्स यानी कि क़तई इनकार, यानी कि एक टेम्परेरी इनकार होता है, एक परमानेंट इनकार होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए हम जो है एक यानी कि फैज़ के घर को गए और फैज़ के घर को जाकर हम पूछे कि क्या यहाँ पे फैज़ है क्या पूछे? तो वहाँ से क्या जवाब आता है कि अभी फैज़ घर पे नहीं है, ये शाम तक आ जाएँगे। मतलब यहाँ पे जो इनकार हो रहा है टेम्परेरी इनकार हो रहा है। यानी कि यहाँ पे जो इनकार हो रहा है आर्ज़ी इनकार हो रहा है। और उसी तरह से हम फैज़ के घर पर जाके हम वहाँ पे पूछेंगे कि यहाँ पे सलमान है क्या? तो वहाँ से क्या जवाब आएगा कि यहाँ पे कोई सलमान नहीं रहते। मतलब यहाँ पे जो इनकार हो रहा है कतई इनकार यानी कि परमानेंट इनकार हो रहा है। तो जो इनकार कलीमे में लिया गया है, यानी कि कलीमा किससे शुरू हो रहा है? ला से शुरू हो रहा है। अब यहाँ पे ला क्या कौन-सा इनकार है यहाँ पे? यहाँ पे जो इनकार लिया जा रहा है, जो कलीमे में जो ला का जो इनकार ला से मुराद क्या है, कौन-सा इनकार हो रहा है? वो इनकार क्या हो रहा है? परमानेंट इनकार हो रहा है। जैसे कि एक ला नाफ़िया होता है, एक ला नफ़ीउल जिन्स होता है। यानी कि ला नफ़ीउल जिन्स के माने औलिया बताते हैं, उसका डेफिनिशन बताते हैं कि ला नफ़ीउल जिन्स जिस किसी इस्म से पहले आता है, इस्म से तनवीन गिराकर फ़तह लगाता है, साथ में मुक़द्दर लाता है अय्यु शैइन का। यानी कि तनवीन किसे कहते हैं? 2 ज़बर, 2 ज़ेर, 2 पेश को कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए कलीमे में इस्म यानी कि ला इलाहा, इलाहा क्या है यहाँ पे? इस्म, इस्म किसे कहते हैं? नाम को कहते हैं। तो नाम पे अगर तनवीन आया तो सामने जो ला आता है, वो क्या होता है? वो टेम्परेरी इनकार होता है, यानी कि आर्ज़ी इनकार होता है। अगर यहाँ पे जो कलीमे में इस्म है ला इलाहा है, इलाहुन नहीं है। इलाहुन अगर रहता तो वो कौन-सा इनकार होता था? जो सामने जो ला आया वो कौन-सा इनकार होता था? टेम्परेरी इनकार होता था, यानी कि आर्ज़ी इनकार होता था। तो उसी ला नाफ़िया होता था। उसी तरह से यहाँ पे जो कलीमे में इस्म आया है, वो इस्म पे जो है तनवीन नहीं है, फ़तह है। फ़तह रहने से क्या हो रहा है? कौन-सा इनकार हो रहा है? वो ला का ला नफ़ीउल जिन्स, यानी कि यहाँ पे इनकार जो हो रहा है कलीमे में ला नफ़ीउल जिन्स का इनकार हो रहा है। ला नफ़ीउल जिन्स यानी कि क़तई इनकार, यानी कि परमानेंट इनकार हो रहा है। अब इनकार किस बात का हो रहा है? यहाँ पे जो इनकार जो बात का हो रहा है कि कोई मखलूक हाजत रवा नहीं है, अल्लाह ही हाजत रवा है। यहाँ पे जो इनकार हो रहा है मखलूक की हाजत रवाईपन का, मखलूक की उलूहियतपन का इनकार हो रहा है। किस चीज़ का इनकार हो रहा है? मखलूक की हाजत रवाईपन का, मखलूक की उलूहियतपन का इनकार हो रहा है। यानी कि पहले इनकार करा रहे हैं, फिर इस बात यानी कि साबित करा रहे हैं कि अल्लाह ही इलाह है, अल्लाह ही हाजत रवा है। तो कलीमा ला इलाहा इल्लल्लाह मतलब क्या है? पहले अल्लाह ताला हमें इनकार कराकर फिर इस बात की तरफ ला रहे हैं। यानी कि अल्लाह ताला यहाँ पे साबित कर रहे हैं कि अल्लाह ताला ही हाजत रवा है। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए इस बात करने से इस बात की जो है इस बात की एक जो है हम एक मिसाल से समझते हैं कि इस बात से पहले हम इनकार की अहमियत समझते हैं कि एक एग्ज़ाम्पल जो अल्लाह वाले बताते हैं कि अब एक चाय का भगोना होता है। यानी कि अब चाय का भगोना है, अपन को अब चाय बनाना है। तो यानी कि पहले हम भगोने को अच्छी तरह से धो लेते, अच्छी तरह से साफ कर लेते। फिर उसके बाद में हम उसमें दूध डालते, फिर पत्ती डालते यानी कि वो चाय बनाने के लिए हम इंग्रीडिएंट्स डालते। तो हम पहले चाय चाय बनाने से पहले हम चाय के भगोने को धोते।
यानी कि भगोने को बगैर धोए अगर हम बनाएँगे वैसे झूठे भगोने में, तो क्या होता है दूध फूट जाता बोल के हम क्या करते हैं पहले धोते। उसी तरह से अल्लाह वाले बताते हैं कि उसी तरह से अल्लाह वाले जो बताते हैं चाय का भगोना, अब चाय बनाने के लिए चाय का भगोना हम साफ करते हैं, तो मतलब कल्ब क्या है एक बर्तन की मिसाल बताते हैं। अल्लाह वाले जो है ये जो चाय का भगोना ये बर्तन जो है ये कल्ब की मिसाल बताते हैं। बर्तन में हम क्या-क्या बिठा लिए? हम ये बिठा लिए कि पैसे, ये सलाहियत यानी कि हमारे क़ल्ब में हम क्या बिठा लिए कि पैसे, सलाहियतें, क़ुव्वत, नॉलेज, इल्म, क्रेडिट, डेबिट, ये दुकान, प्रॉपर्टी एक्सेट्रा हम क्या करें, हम ये जो गंदगी बिठा लिए, पहले वो गंदगी निकालना, यानी कि ला से हमें निकालना कि कोई मखलूक हाजत रवा नहीं है, अल्लाह ही हाजत रवा है। ये दिल में तस्दीक करना, यानी कि ये उसी तरह से अल्लाह अल्लाह ये अल्लाह की सुन्नत है। ये कलीमे में जो बताया गया है, ये अल्लाह की सुन्नत के तहत है। पहले इनकार करा रहे हैं, फिर इस बात करा रहे कि अल्लाह ही हाजत रवा है, अल्लाह ही है, कोई मखलूक हाजत रवा नहीं है, अल्लाह ही हाजत रवा है। यानी कि इनकार जब करते हम, इस बात ऑटोमेटिकली आ जाता। तो पहले क्या कर रहे हैं, पहले हमें अल्लाह ताला ये यहाँ पे पहले इनकार करा रहे हैं। क्या इनकार करा रहे हैं? किस बात का इनकार करा रहे हैं? मखलूक की उलूहियतपन का, यानी कि मखलूक की हाजत रवाईपन का। जो हमने बैठा लिया, उसकी पूरी गंदगी निकाल के फिर हमारे दिल में हमें तस्दीक करना, यानी कि पहले यानी कि इस बात यानी कि हमें साबित करा रहे कि अल्लाह ताला ही हाजत रवा है। पहले इनकार फिर इस बात। तो पहले इनकार जब करेंगे तो इस बात ऑटोमेटिकली आ जाता है कि कोई मखलूक हाजत रवा नहीं है। जब आ जाएगा दिल में तो अल्लाह ही हाजत रवा है, ये दिल में तस्दीक होगा। अब देखिए मुशरिक क्या करता है, मुशरिक सामने बुतों को रखकर पूजा करता है। उसी तरह से मुसलमान क्या करता है, मुसलमान जो है बुतों को तो रखकर पूजा नहीं करता है, बुतों को सामने रखकर पूजा करता है, नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्यों नहीं करता? क्योंकि वो मुसलमान है। मगर उसने क्या किया, उसने जो है कल्ब में यानी कि दिल में जो है बुतों को बिठा लिया। कैसा? जैसे कि ये प्रॉपर्टी है, यही इससे मेरी ज़िंदगी हो रही है। फलाँ मेरा शौहर कमाने से मेरी ज़िंदगी हो रही है। फलाँ में मुझे जो है यहाँ से खाना नसीब, मतलब ये चीज़ ये करने से हमें जो है ये मुझे जो है ये नसीब हो रहा है। यानी कि वो जो है मखलूक की हाजत रवाईपन दिल में बिठा लिया। या नहीं तो ये बिठा लेता कि मैं हूँ तो ज़िंदगी है, मैं है तो बच्चों को पाल सक रही हूँ, मैं है तो इन लोगों को पका के दे सक रही हूँ। मतलब ये क्या है, हमने मखलूक की उलूहियतपन या नहीं तो आप अपनी बिठा लिया है, या हम मखलूक की उलूहियतपन बिठा लिए। तो यानी कि मखलूक की हाजत रवाईपन, या तो हम हमारी हाजत रवाईपन बिठा लिए या हम मखलूक की हाजत रवाईपन बिठा लिए। ये हमारे दिल से निकालना है। ये दिल से निकाल के हमें दिल में जो है ये इनकार करना, कोई मखलूक हाजत रवा नहीं है, अल्लाह ही हाजत रवा है। क्योंकि अल्लाह ताला पहले इनकार करा रहा। क्या ये किस बात का इनकार? मखलूक की हाजत रवाईपन का इनकार करा कर फिर दिल में ये तस्दीक करा कि अल्लाह ताला ही हाजत रवा है। तो हमें भी हमारे दिल में यही करना, पहले हमें इनकार करना है कि हर चीज़ का इनकार करके हमें अल्लाह ताला की हाजत रवाईपन का दिल में हमें तस्दीक करना है। ये तस्दीक करना है। ये तस्दीक आप कैसे करेंगे? ये तस्दीक करने के लिए इल्म सीखना ज़रूरी है। इल्म ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीखना ज़रूरी है, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बताया, अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया, तुम जानो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हमें जानना ज़रूरी है। ये जानेंगे तो दिल साफ होगा, फिर हमारे दिल में जो है इस बात होगा, यानी कि हमारे दिल में जो है अल्लाह ताला की हाजत रवाईपन बैठेगी। अरे कि हम जब मखलूक की हाजत रवाईपन बिठा लिए तो हम अल्लाह ताला की हाजत रवाईपन कैसे बिठाएँगे? मखलूक की हाजत रवाईपन निकालना है हमें, पहले इनकार कर रहे हैं रहे हैं अल्लाह ताला। इनकार करके हमारे दिल में क्या बिठाना कि अल्लाह ताला ही हाजत रवा है, अल्लाह ताला ही गनी है, ये हमारे दिल में बिठाना, अल्लाह ही मालिक है, ये हमारे दिल में बिठाना। इब्लीस क्या करा? इब्लीस ने क्या किया? इब्लीस जो था कि अल्लाह ताला ने जब उसे पूछा कि तुमने सजदा नहीं किया, हालाँकि वो इल्म वाला था, वो इल्म जानने वाला था, मगर उसने क्या किया? मैं रखा, यानी कि मैं बेहतर हूँ बोलकर रखा। यानी कि मैं उन्हें तकब्बुर किया, उन्हें क्या बोला? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जब सजदा करने के लिए बोले तो उसने क्या कहा? उन्हें बोला कि मैं नहीं करूँगा। उन्हें बोला कि मैं तो आग का बने हुआ हूँ, ये तो मट्टी के है। मतलब उसने तकब्बुर किया, मैं बताया, यानी कि अल्लाह ताला के हुक्म की फर्माबरदारी नहीं की, हुक्म पे जो है चू चरा करा, मैं बेहतर हूँ। तो अल्लाह ताला ने क्या किया? अल्लाह ताला ने उसे जो है बारगाह से निकाल दिया, उस पे लानत भेजी गई। फ़िरौन देखिए आज तक जो है उन्हें उसको ज़िल्लत पे है उन्हें। उसी तरह से नमरूद, तो ये कौन है? ये कौन है? ये जो ज़िल्लत ये जो जो मिल रही है इन्हें क्यों मिल रही? क्योंकि उन लोग ने क्या बताया अल्लाह ताला के सामने,
میں بہتر ہوں۔ تو کیا ہوا، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے جو ہے انکار کیا، کس کا انکار کیا، اللہ تعالیٰ کی حاجت رئی پن کو انکار کر کے اپنی اپنی حاجت رئی پن ان کے دل میں بٹھا لیا۔ یہ دیکھنا ہمیں، ہم بھی دیکھنا ہمارے دل میں ہم کس کس کی مخلوق کی الوہیت پن بٹھا لیا، کیا ہم اپنی مخلوق کی حاجت رئی پن بٹھا لیا، کیا ہم ہماری خود کی حاجت رئی پن بٹھا لیا، یہ نکالنا، پہلے انکار کرنا نہ کرنا، پھر اس کے بعد میں دل میں اللہ تعالیٰ کی حاجت رئی پن کو بٹھانا۔ یہ ہے اب کلمے کا لا سے مراد کیا ہے، ہمیں پہلے انکار کرا رہے اللہ تعالیٰ، انکار کرا کر پھر اس بات کرا رہے، یعنی کہ جب انکار کریں گے تو اس بات ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہی حاجت، یعنی کہ پوری مخلوق کی حاجت رئی پن اپن دل سے نکال کر ہمارے دل میں اس بات کرنا کہ اللہ تعالیٰ ہی حاجت روا ہے۔ اب دیکھیے کلیمے کا عمل اگر ہمیں دیکھنا ہے تو ہمیں جو ہے کلیمے کا عمل اگر ہمیں دیکھنا ہے تو ہمیں جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو دیکھنا چاہیے۔ آپ کی زندگی کیسی تھی، یعنی کہ آپ کے بارے میں بھی قرآن مجید میں بھی جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ صفات میں آیت نمبر 108 109 میں کی، اور ہم نے بعد والوں میں اس کی تعریف باقی رکھی، ابراہیم پر سلام ہو، یعنی کہ آپ کی زندگی کلیمے کی تحت گزری۔ آپ دیکھیے آپ کی زندگی ایسی، مطلب اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا بتا رہے، قرآن مجید میں کیا بتا رہے، آپ اپنے آنے والے بعد والوں کے لیے جو ہے آپ کی تعریف باقی رکھی، مطلب کہ ابراہیم علیہ السلام کی تعریف اس لیے رکھی کہ ہم جو ہے نصیحتیں حاصل کریں۔ آپ کی زندگی کیسی تھی، آپ کی زندگی ایسی تھی، آپ نے نفی اس بات یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی حاجت روائی پن کی گواہی دی، کوئی مخلوق حاجت روا، اللہ تعالیٰ ہی حاجت روا، یہ بتایا آپ نے، اور یہ بتاتے جو ہے قوم کو دعوت پیش کی آپ نے کہ اللہ تعالیٰ کی دعوت کو قبول کرے، لا الہ الا اللہ، یہ دعوت آپ نے دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ ایک عظیم ہستی ہے، بہت سے انبیاء کرام آپ کے نسل سے ہے، اور آپ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ساری کائنات میں سب سے افضل حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک دوست ہے، آپ کو خلیل اللہ کہا گیا ہے۔ اب دیکھیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، صحابہ سے فرماتے ہیں کہ میں اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، اور آپ جو ہے جب آپ سے پوچھا گیا، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے صحابہ نے پوچھا کہ قربانی کیا ہے، تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، یعنی کہ آپ کا ذکر جو ہے باقی رہا گیا، 1,24,000 انبیاء ہے، انبیاء ہے، اور آپ کا ذکر یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر جو ہے قرآن میں کہیں کہیں جگہ، بہت سی جگہ جو ہے آپ کے بارے میں بتایا گیا، آپ کا ذکر جو ہے اللہ پاک نے بلند کیا، آپ نے اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں اپنی ہر شے کو پیش کر دی، اپنے ہر شے کو پیش کر ڈالیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے دوست ہے، اللہ تعالیٰ کے خلیل ہے۔ تو آپ کی زندگی پہ اگر ہم دیکھیں گے، آپ کی سیرت مبارکہ کو دیکھیں گے، تو ہمیں جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دکھیں گے، یعنی کہ آپ نے کوئی مخلوق حاجت روا نہیں ہے، اللہ ہی حاجت روا، یہ ہمیں بتایا، اور آپ نے جو ہے اپنے قوم کو جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دی۔ دیکھیے، اور جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اب دیکھیے انسان دیکھیے انسان کو تھوڑے چیزیں انسان کو جو ہے تھوڑے چیزیں بہت پیارے ہوتے ہیں، یعنی کہ جیسے کہ گھر ہے، جیسے کہ اولاد ہے، جیسے کہ مال ہے، جان ہے، یہ جو ہے انسان کو بہت پیارے ہوتے ہیں۔ اب گھر دیکھیے انسان جو ہے ایک گھومنے جاتا ہے، انسان جو ہے اب سال بھر تو گھومنے نہیں جاتا، مختصر ٹائم پیریڈ کے لیے جو ہے گھومنے جاتا، پھر وہ کہتا ہے کہ ارے گھر میں جو مزہ ملتا ہے، یعنی کہ گھر میں جو سکون کی نیند آتی وہ کہیں پہ نہیں ملتی، یعنی کہ گھر اس کو بہت پیارا ہوتا ہے، انسان کو کچھ چیزیں پیارے ہوتی ہیں، اس میں سے جو ہے انسان کو جو ہے گھر بھی ہے، اسی طرح سے انسان کو جو ہے اولاد، یعنی کہ اولاد کیا ہے، میوہ ہے اولاد، اگر اولاد نہیں ہے تو ایک الگ غم ہے، اگر اولاد ہے تو ایک آزمائش ہے۔ اب دیکھیے اولاد کیا ہے، دل کی ٹھنڈک ہے، ایک اولاد کیا ہے، دولت ہے، اسی طرح سے دیکھیے جان جو ہے انسان کو بہت پیاری ہوتی ہے، انسان کو بہت پیاری ہوتی ہے جان، اور جان اور اتنی قیمتی، مطلب یہ اتنی قیمتی شے ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر گردن پہ کوئی اگر آ کے جو ہے چھری بھی رکھ دے، اگر چھری رکھے کہ اللہ تعالیٰ کا انکار کرے تو اپنی جان کو بچانے کے لیے کہا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی تک بھی فرمایا کہ اگر بندہ اگر کھانے کے لیے کوئی چیز یعنی کہ حلال چیز نہیں ہے، اگر حرام ہی ہے، اگر زندگی مرنے کے قریب ہے، اگر کھانا ضروری ہے تو وہ کھا لے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جان بھی جو ہے انسان کو پیاری ہوتی ہے، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے اپنا گھر یعنی کہ اپنا وطن آپ کا پیارا، یعنی کہ اولاد پیاری، جان پیاری، مگر
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے یہ پیش کر دیا، اور آپ نے سوچا نہیں آپ کا کیسا تھا، آپ نے جو ہے بتایا، آپ نے یہ بتایا کہ کوئی مخلوق حاجت روا نہیں ہے، اللہ ہی حاجت ہے۔ آپ نے کیا کیا؟ پہلے انکار کیا کہ کوئی مخلوق حاجت روا ہے، اللہ تعالیٰ ہی حاجت روا ہے۔ آپ کی سیرت مبارکہ سے ہمیں دکھتا ہے کہ لا الہ الا اللہ آپ سے دکھتا ہے ہمیں، اور آپ نے جو ہے دعوت دی، آپ نے ایسی دعوت دی کہ آپ نے جو ہے کھڑے رکھے، یعنی کہ آپ جو ہے گھر میں رہو یا باہر رہو، آپ ہر پاور کے سامنے جو ہے ٹھہر کر آپ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ ہی حاجت روا ہے، کوئی مخلوق حاجت روا ہے، اللہ تعالیٰ ہی حاجت روا ہے۔ اور آپ جو ہے آپ کے والد جو تھے، آپ ایمان والے تھے، آپ توحید والے تھے، آپ ایمان والے تھے، آپ کے چاچا کا نام جو ہے ازر تھا، آپ جو ہے بت پرستی تھے، یعنی کہ آپ بتوں کی پوجا کرنے والے تھے، اور آپ جو ہے بت بھی بیچتے تھے۔ آپ جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے جب تھوڑے سے بڑے ہوئے، جب بڑے ہوئے تو آپ کو جو ہے آپ کے چاچا نے کہا کہ چلو میرے ساتھ جو ہے بزنس میں جو ہے سپورٹ کرو، اور بزنس کے لیے جو ہے سپورٹ کرو۔ تو آپ جو ہے کیا کیا؟ آپ نے جو ہے اب میرے ساتھ جو ہے آپ کے چاچا بہت بت پرستی تھے، اب حضرت ابراہیم علیہ السلام تھوڑے بڑے ہوئے تو کہنے لگے کہ چلو میرے ساتھ تم بھی جو ہے بت بیچنے کے لیے میرے کاروبار میں جو ہے سپورٹ کرو۔ تو آپ ساتھ نکلے، آپ کے ہاتھ میں جو ہے آپ بت پکڑے ہوئے تھے، آپ نے کیا کیا؟ آپ نے جو ہے وہ بت کو جو ہے گندے پانی میں جو ہے بھگا دیے، یعنی کہ اسے ڈبا دیے، اور کہتے مطلب بولنے لگے کہ کسی کو خریدنا ہے تو خریدو، نہ یہ نفع دے سکتا ہے، نہ یہ تمہیں جو ہے نقصان دے سکتا ہے۔ تو چاچا مطلب جو چاچا تھے انہوں کہنے لگے کہ یہ کاروبار تم چمکا رہے یا کاروبار تم ڈبا رہے، یعنی کہ گھر میں بھی جو ہے آپ جو ہے گھر میں بھی جو ہے آپ جو معاملات تھے جو تھے سب سے جو ہے لڑ جھگڑ کر بتا رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہی حاجت روا ہے، کوئی مخلوق حاجت روا ہے، اللہ تعالیٰ ہی حاجت ہے، یعنی کہ بتوں کا بھی بتا رہے آپ، بت کو جو پوجا کر رہے ہیں یہ نہ تمہیں نفع دے سکتا، نہ تمہیں جو ہے نہ فائدہ دے سکتا، نہ تمہیں جو ہے نقصان عطا کر سکتا ہے، تم اس کی پوجا کر رہے ہیں۔ اب دیکھو میں پانی میں ڈبا رہی تو میں نے کچھ کر سکا؟ گندے پانی میں ڈبا کر آپ بتا رہے، آپ نے جو ہے آپ یہ بتا رہے، اور جو ہے آپ نے کیا کیا؟ آپ نے گھر میں بھی جو ہے آپ نے انکار کرانے مطلب آپ بتا رہے کہ اللہ تعالیٰ کی الوہیت پن، اللہ تعالیٰ کی حاجت روائی پن بتا رہے آپ کہ اللہ تعالیٰ حاجت روا، کوئی مخلوق حاجت روا نہیں ہے۔ آپ کیا کیے؟ آپ نے جو ہے گھر میں بھی جو ہے آپ نے جو ہے اپنے اصول، اپنے چاچا جو اصول بنائے اصول کو توڑا اور بتایا کہ اللہ تعالیٰ ہی حاجت ہے۔ آپ نے انکار کیا کہ کوئی مخلوق حاجت ہے، اللہ تعالیٰ ہی حاجت ہے، یعنی کہ گھر میں بھی کیا ہوتا ہے، جب ہمارے بھی گھر میں اگر کچھ چیز اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی تو ہم کیا بولتے؟ چلو جان دو، بچے ہیں، چلو ہمارے بڑے ہیں، بلکہ ہم کیا کرتے؟ جان دو بلکہ خاموش بیٹھتے۔ مگر آپ دیکھیے آپ نے کیا کیا؟ آپ نے جو ہے اپنے گھر میں بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کی حاجت روائی پن کو بتایا کہ کیا کوئی مخلوق حاجت روا ہے، اللہ تعالیٰ ہی حاجت روا ہے۔ پھر آپ نے آپ جب گھر سے نکلے تو آپ نے جو ہے آپ نے یہ علاقے کے لوگوں سے نہیں، آپ نے جو ہے ایک نمرود جو شخص جو سپر پاور والا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے سپر پاور دیا تھا، اس کے ساتھ بھی لڑ جھگڑے۔ آپ اکیلے تھے، آپ دنیا میں اکیلے تھے، آپ کے ساتھ نہ کوئی فوج تھا، نہ کوئی انسان تھا آپ کے ساتھ، آپ اکیلے ٹھہر کر جو ہے اس کے ساتھ جو ہے لڑے۔ آپ نے کہا، آپ جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ اسے جا کر کہا کہ تو یعنی کہ انہیں خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، انہیں کیا کرتا تھا، انہیں کیا کیا؟ جو نمرود تھا اس نے جو ہے بتوں کو جو ہے بتیں بنایا، اور جب اس کے گھر مطلب اس کا علاقہ تھا، اگر اس کے گھر علاقے میں اگر کوئی پہنچ رہے ہیں تو اگر آ رہے ہیں تو سجدہ کر کے آنے کا تھا، اس کے علاقے میں اگر کوئی سجدہ نہیں کرے تو گھنٹیاں بجتے۔ تو اب آپ نے کیا کیا؟ وہ نمرود جیسے شخص کے ساتھ بھی جو ہے آپ نے جو ہے اکیلے جو ہے اللہ تعالیٰ حاجت روا ہے، اللہ تعالیٰ کوئی مخلوق حاجت رہا ہے، اللہ تعالیٰ حاجت رہا ہے، یہ دعوت لے کر وہاں تک بھی پہنچ گیا، اور کہنے لگے نمرود جیسے شخص وہ جو خدائی کا دعوت کرتا تھا اس کے سامنے جا کر آپ فرمانے لگے کہ کیا کہے آپ بول رہے ہیں کہ تو جھوٹ بولتا ہے، یعنی کہ تو ظالم ہے، آپ اسے بتاتے کہ تو ظالم ہے، تو جھوٹ بول رہا ہے کیونکہ وہ خدائی کا دعویٰ کرتا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ میرا رب تو وہ ہے جو وہ مارتا بھی ہے اور جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے۔ تو اس نے کیا کیا؟ اب وہ تو بیوقوف تھا، نمرود جو تھا وہ بیوقوف تھا، اس کے پاس پاورز تھے مگر وہ بیوقوف تھا، اس نے کیا کیا؟ اس نے جو ہے کل جو اس کے جو بادشاہت میں جو ہے ایک شخص کو جو ہے کل پھانسی دینے والے تھے، تو اس نے کیا کیا؟ وہ جو پھانسی دینے والے تھے اس کو اٹھا کر لے کر آ کے کہا کہ میں تجھے آزاد کرتا ہوں بول کر چھوڑ دیا، اور نمرود کہنے لگا کہ دیکھو میں تو زندہ بھی کرتا ہوں، اور جو عام شخص تھا وہ شخص کو اٹھا کر یعنی کہ نہ انہیں کچھ کرا نہ کچھ کرا، اس کو بلا کر جو ہے اس کو جو ہے اس کا قتل کر دیتا، مطلب انہیں بولتا ہے کہ دیکھو میں تو مارتا بھی ہوں، مطلب انہیں جو ہے بتا
رہا کہ دیکھو میں خدا ہوں، مطلب نعوذ باللہ انہیں بتا رہا کہ میں خدا ہوں، مگر پھر بھی آپ دیکھیں آپ نے جو ہے کیسا آپ نے پھر جو ہے بتایا کہ مطلب آپ اب یہ تو بیوقوف ہے، آپ نے جو ہے یہ تو بیوقوف ہے، اب یہ بیوقوف والے دلیلیں دے رہا ہے، تو آپ نے جو ہے بڑی سوچ سمجھ کر جو ہے آپ نے فرمایا کہ میرا رب تو وہ ہے جو مشرق سے جو ہے سورج نکالتا ہے اور مغرب پہ طلوع کرتا ہے۔ تو پھر اب یہ دلیل کے سامنے تو وہ کچھ نہیں کر سکتا، وہ کر سکتا ہے کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اب اس نے کیا کیا، اب دلیل کے سامنے اب اس کے پاس کچھ دلیل نہیں تھی، اس نے یہ سوچا کہ میں انہیں جو ہے آگ میں جلاؤں، یعنی کہ نوز بلا آگ میں جلاؤں۔ تو دیکھیے آپ کیسے شخص تھے، آپ نے جو ہے کوئی مخلوق حاجت رہے، اللہ تعالیٰ ہی حاجت رہے، اتنے بڑے سپر پاور انسان کے سامنے بھی جا کر جو ہے لڑ جھگڑ کر ٹھہر کر جو ہے بتا رہے کہ کوئی مخلوق حاجت رہے، اللہ تعالیٰ ہی حاجت رہے، ساری قوم کو بتاتے تھے، ساری قوم کو دعوت دیتے تھے، تم یہ شے یہ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں جو کہ نہ کام آنے والی ہے، نہ کچھ بھی نہیں ہے، نہ تمہیں نہ فائدہ دیتی ہے، نہ تمہیں جو ہے مطلب نقصان دیتی ہے۔ دیکھیے اور وہ ان لوگ کے پاس ایسا تھا کہ میلے میں وہ لوگ ایک بار میلے میں جا رہے تھے، پورے جو بت پرستی سے آپ ایک واحد شخص سے جو اللہ تعالیٰ کی حاجت روائی پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے تھے، تو آپ جو ہے سب جو ہے میلے میں جا رہے تھے، تو جب وہ لوگ میلے میں جا رہے تھے تو بتوں کی پوجا کر کے جاتے۔ اب دیکھیے جیسے کہ وہ لوگ نے جب میلے میں جا رہے کہیں بھی جاؤ تو وہ لوگ جو ہے پہلے بتوں کے پاس جاتے تھے، وہ جب قوم کے لوگ جو بتوں کے سامنے جاتے تھے، بتوں کے سامنے جا کے جو ہے ان لوگوں کے ساتھ سجدے کرتے تھے، ان لوگوں کے پاس جو ہے کھانے وانے رکھ دے کے وہ لوگ میلے میں جا رہے تھے۔ تو جب آپ میلے میں گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے کڑاڑی لے کر جو ہے جو چھوٹے وہاں پہ چھوٹے بتاں بھی تھے بڑے بتاں بھی تھے، تو چھوٹے بتوں کو جو ہے مار دیے، مار کے کیا کرے ان چھوٹے بتوں کو جو ہے مار دیے، مار کے جو ہے جو کڑاڑی تھی وہ کڑاڑی بڑے بت کے پاس رکھ دیے، چھوٹے بتوں کے ہاتھاں پیراں وہ سب کاٹ دیے، توڑ دے کے کیا کرے اور وہ کڑاڑی جو ہے بڑے بت کے سامنے رکھ دیے۔ اب بڑے بت کے سامنے رکھ کے بول رہے ہیں، بڑے بت کے سامنے رکھ دے کے آپ ہٹ گئے۔ تو پھر جب وہ جو بت پرستی سے جب میلے کے سامنے سے آ گئے، ہم دیکھیں بت پرستی کیا کرتے تھے، میلے کی جب میلے آئے تو بھی اور گئے تو بھی جو ہے پہلے بتوں کے پاس آ کے جو ہے سجدہ کر کے جاتے تھے، تو پھر جب لوگ واپس آئے جب اللہ دیکھتے کہ یہ تو پورے ٹوٹے ہوئے ہیں، تو پھر اللہ سوچتے کہ اب یہ بت پرستی اب سب لوگ تو بتوں کی پوجا کرنے والے ہیں، اب ایک ہی واحد شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کی حاجت روائی پن کی گواہی دینے والا ہے، تو وہ لوگ کیا کرے، یہ جو کرے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کر سکتے بول کر جو ہے انہوں نے کیا کیا، انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ کر لے کر آ کر کہنے لگے کہ یہ تم نے کیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ میں نے نہیں کیا، یہ آپ نے فرمایا کہ ان لوگوں سے ہی پوچھ لو یہ کون کرے، مطلب حضرت ابراہیم علیہ السلام بولنے لگے کہ ان لوگوں سے پوچھ لو کون کرے یہ کون کرو، چھوٹے بتاں جو جس کے ہاتھاں ٹوٹے ہوئے جس کے پیراں ٹوٹے ہوئے ان لوگوں سے پوچھ لو، اللہ شاید غصے میں لڑ لیے ہوں گے، اللہ ایک دوسرے کو مار لیے ہوں گے، یا نہیں تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ جو بڑے بت کے سامنے جو ہے جو بڑے بت کے سامنے جو ہے وہ کڑاڑی رکھی ہوئی ہے، تو شاید وہ کڑاڑی سے جو ہے شاید وہ بڑا بت جو ہے چھوٹے بتوں کو سے جو ہے چھوٹے بتوں کو مار دیا۔ اب دیکھیے وہ بت پرست سے اللہ پریشان ہو گئے، اب اللہ سوچ لگے اب یہ تو نہیں بول سکتے، اللہ تو نہیں بول سکتے، تو پھر جو ہے اب وہاں اس میں جو ہے نمرود بھی تھا، یعنی کہ نمرود بھی جو ہے سب لوگ جو ہے اب ہمارے بتوں کو کیسا مارے ایسا بول کر جو ہے وہ لوگ جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا دلیل کی دی کہ کیا بولے کہ تم ملوں سے ہی پوچھ لو، اللہ سے پوچھ لو، اور قرآن مجید میں بھی آتا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کیا تم نے اس بتوں کے بارے میں غور کیا جن کے تم اور تمہارے پچھلے اجداد عبادت کرتے رہے، یعنی کہ دیکھیے یہاں پہ آپ فرماتے غور و فکر کی نصیحت کرتے، آپ اپنے وہ جو قوم تھی وہ قوم کو غور و فکر کی نصیحت کرتے، تم دیکھو یہ جو تم بتوں کی پوجا کر رہے ہیں یہ تو تمہیں جو ہے فائدہ بھی نہیں دیتے نہ تمہیں نقصان پہنچاتے، وہ خود جو ایسے ہے وہ ایسے بت ہے انہیں جو ہے ہٹانا پڑتا، انہیں جو ہے وہ بنانے کے لیے بھی جو ہے انسان چاہیے، مطلب آپ بتاتے تھے آپ اپنی قوم کو جو ہے نصیحت کرتے تھے، غور و فکر کی آپ نصیحت کرتے تھے، تم ایسے بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، یعنی کہ آپ جو ہے یہ
آپ جو ہے تقریر کر رہے ہیں، آپ بتا رہے ہیں کہ آپ یہ نصیحت دے رہے ہیں کہ ان لوگوں کی غور و فکر کرانے کے لیے نصیحت کر رہے ہیں کہ یہ لوگ جو تمہیں جو نہ فائدہ دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں، پھر بھی جو ہے وہ جو بت پرستش تھے وہ لوگ نہیں مانے۔ اب اس میں جو ہے نمرود جو ہے وہ جو سپر پاور تھا، اسے وہ لیڈر تھا، انہیں بولا کہ اب دیکھو ان کے سامنے جو ہم دلیل تو نہیں دے سکتے، اب ہمیں جو ہے ایک ہی چیز کر سکتے ہیں، ہم انہیں جو ہے ایک آگ جلائیں گے، اس میں جو ہے آپ کو ڈالیں گے۔ مطلب نمرود نے کیا کیا، نمرود نے سب کو جو ہے وہاں پہ جو ہے اپنے جو فوج اپنے جو اس کے ساتھی تھے انہیں کہا کہ یہاں پہ جو ایک بھٹی جلائے، یعنی کہ ایک بھٹی جلاؤ۔ اب وہ بھٹی ایسی جلاؤ، وہ جو ہے 6 مہینے تک جو ہے وہ بھٹی جلی، اتنی بڑی بھٹی بنائے، یعنی کہ محل کی جیسی وہ بھٹی بنا کے جو ہے اس میں 6 مہینے تک جو ہے لکڑیاں ڈال کر جو ہے جلانے لگے، یعنی کہ ایسی آگ جلائے، ایسی آگ جلائے، جب پرندہ جو ہے آسمان سے جاتا رہتا تو پرندہ جو ہے اس میں جل کے جو ہے نیچے گر جاتا تھا اور کباب بن جاتا تھا، ویسی بھٹی جلائی گئی۔ اور اس کے اوپر سے کوئی سے بھی مخلوق، مطلب کوئی سے بھی پرندے جاؤ جل کے راکھ ہو جاتے تھے۔ ایسی بھٹی تیار کرے، ایسی بھٹی تیار کرے۔ اب اس کے نزدیک کوئی جانے کے لیے ریڈی نہیں ہے، اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کون ڈالیں گے ان کے اندر، نوز باللہ۔ تو وہ جو نمرود نے کیا کہا، نمرود نے کیا کیا، اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جان ڈالنے کے لیے جو ہے اس نے کہا کہ ایک گلیر بناؤ جس میں آپ کو رکھا جائے گا اور آپ کو جو ہے اس میں ڈالا جائے گا، نوز باللہ۔ تو پھر کیا ہوا، پھر اس نے جو ہے وہ بھی گلیر بھی تیار کی، اور گلیر جب تیار کی گئی تو آپ کو جو ہے آپ کے ہاتھ باندھے گئے، آپ کے پیر باندھے گئے، پیر باندھ کے جو ہے آپ کو جو ہے گلیر میں رکھا گیا، اور آپ کو ڈالنے جائے تو آسمان کی مخلوق یعنی کہ آسمان کی حوریں رونے لگی، اور فرشتے جو ہے تڑپنے لگے، اور اللہ تعالیٰ سے فرمانے لگے یہ کیا ہو رہا ہے، یہ تیرے خلیل کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ، تمہارے خلیل کو اگر تمہاری مدد چاہیے تو تم مدد کرو۔ تو جو ہے ایک ہوا کا فرشتہ ہے، ہوا کا فرشتہ آ کر کہنے لگا اے ابراہیم، کیا تمہیں میری مدد چاہیے؟ اگر آپ کہیں گے تو میں جو ہے ایسی ہوا چلاؤں گا کہ آگ بجھ جائے گی اور ایسے نمرود جو ہے جل جائیں گے، پھر جو ہے آپ جو ہے نمرود جو ہے یہ جل جائیں گے۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، مجھے کسی کی حاجت نہیں ہے، نہیں مجھے کسی کی مدد نہیں ہے۔ تو دیکھیں پھر وہ بھی فرشتہ چلے گیا، پھر تھوڑی دیر کے بعد میں جو ہے ہوا کا فرشتہ آیا تھا، پھر اب جو ہے بارش کا فرشتہ آتا ہے، بارش کا فرشتہ آ کر کہنے لگا اے ابراہیم، کیا تمہیں میری مدد چاہیے، کیا تمہیں میری حاجت ہے؟ میں جو ہے ایسی بارش کروں گا کہ آگ بجھ جائے گی۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، مجھے جو ہے یہ تمہاری مدد نہیں ہے، نہ تمہاری حاجت ہے۔ تو پھر آپ نے فرمایا، آپ جو ہے پھر آپ نے جو ہے یہ فرمایا، پھر آپ جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دیکھیے کیسا آپ کا توکل تھا، کیسا بھروسہ تھا، کیسا آپ کی کیفیت تھی۔ آپ جو ہے راضی تھے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ اگر جلانا ہے تو میں جلنے کے لیے بھی ریڈی ہوں۔ پھر جو ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام آ جاتے اور فرماتے کہ اے ابراہیم، آپ کو کچھ مدد چاہیے؟ تو آپ نے فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، مجھے نہیں چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، میرے سے نہیں تو نہیں، اللہ تعالیٰ سے کچھ کہنا چاہتے ہو؟ تو آپ نے فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نہیں جانتا کیا کہ ان کا خلیل کو کس حالت میں ہے؟ یعنی کہ دیکھیے آپ کی کیفیت، دیکھیے آپ کا اللہ تعالیٰ پہ توکل، دیکھیے اللہ تعالیٰ جب بندے کے دل میں اللہ تعالیٰ حاضر ہے، جب بندے کے دل میں تصدیق ہو جاتی، بندہ جب یہ مخلوق کی الوہیت پن کا انکار کر دیتا، جب اللہ تعالیٰ کی حاجت رہی پن کا دل میں تصدیق کر لیتا تو بندہ جو ہے کون سی پریشانی آ جاؤ اللہ تعالیٰ کافی ہے بولتا، اللہ تعالیٰ حاجت روا، یہ جب بندے کے جب دل میں تصدیق ہوتا تو اللہ تعالیٰ کافی ہے اس کے لیے، یہی کہا۔ تو آپ دیکھیے آپ کا توکل، دیکھیے آپ کا بھروسہ، دیکھیے آپ نے کیسا آپ نے توکل کیا، کیسا بھروسہ کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ ٹھنڈی ہو جاؤ اور سلامتی والی ہو جاؤ، اور جو ہے فرشتے جو ہے آپ کو بٹھا دیے، آپ کو جو ہے مطلب جب وہ اس میں بٹی میں جب ڈالا گیا تو یعنی کہ وہ آگ بھی ٹھنڈی ہو گئی اور آگ بھی جو ہے سلامتی والی ہو گئی، اور وہ جو ہے فرشتے جو ہے آپ کو زمین پہ بٹھا دیے۔ تو آپ نے جو ہے فوراً سجدے میں اللہ تعالیٰ کا شکر کیا، اور آپ کب تھے، آپ کوسی ایج میں تھے، آپ 18 سال کی عمر میں تھے، اور آپ دیکھیے آپ 18 سال کی عمر میں جو ہے آپ کا کیسا آپ کا اللہ تعالیٰ پہ توکل تھا، کیسا آپ نے کیسا مخلوق کی الوہیت پن کا انکار کیا، اور اللہ تعالیٰ کی حاجت رئی پن کا کیسا دل میں تصدیق کیا۔ ہم بھی دیکھیے، ہم چھوٹے چھوٹے پریشانیاں کے تو پریشان ہو جاتے، ہم یہ کیسا ہوتا، ہم آگے کا کیسا ہوتا، ہم انہوں نہیں ہے تو کیسا ہوتا، انہوں نہیں ہے تو کیسا ہوتا۔ اب دیکھیے آپ کا کیسا تھا ایمان ہونا، اپن کی در ایسا ایمان آنے کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تصدیق ہونا ضروری ہے۔
ہر چیز کا فیصلہ عقل سے نہیں ہوتا، دل سے فیصلہ ہوتا ہے۔ آپ نے پروف کیا رب ساتھ ہے، کتنا قوت آگے کہ آگ دیکھیے کیسی تھی، ایک اللہ چاہے تو گلزار، اللہ چاہا تو گلزار بنا سکتا نا۔ ہم سب پہ بھروسہ کرتے مگر ہم بھروسہ کس پہ نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ نہیں کرتے۔ ہم سمجھتے کہ فلاں ہماری یہ چیز سے کام ہو جائے گا، فلاں ہمارے پاس پیسے پراپرٹی رہے تو ہمارا کام ہو جائے گا، ہم یہ سمجھتے مگر اللہ تعالیٰ کے اوپر ہم وہ نہیں کرتے۔ ہمیں جو ہے مخلوق کی عادت وائی اپن دل میں بٹھا لیے، اللہ تعالیٰ کی حاجت رئی پر اگر ہم بٹھا کے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہے تو کیا ہوتا؟ اللہ تعالیٰ کلیمے کا اصول ہی ہے، پہلے ہمیں انکار کرنا کہ کوئی مخلوق حاجت روا ہے، اللہ تعالیٰ ہی حاجت روا ہے، یہ دل میں تصدیق کرنا، یہ تصدیق کریں گے تو یہ ہمیں آگے ہم جو ہے ہماری کیفیت ایسی رہے گی۔ آپ دیکھیے آگ میں ڈالے گئے بعد میں بھی آپ کا کیسی کیفیت تھی کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ کو پتا نہیں ہے کیا؟ اگر اللہ تعالیٰ اگر مجھے چاہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ آگ میں جلائے تو میں جلنے کے لیے ریڈی ہوں۔ کیسی کیفیت تھی آپ کی؟ دیکھیے اب آپ اپنی جان، اب ہمارے کو جان دینے کا ہے کیا؟ ہمیں جو جان دی گئی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری میں لگانا ہے، یہ اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم میں لگانا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ کوئی مخلوق حاجت ہے اللہ تعالیٰ ہی حاجت، یہ دل میں تصدیق کرنا کہ ہمارے پاس جو جان ہے، یہ جان، یہ قوت، یہ سب دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، تو یہ جان بھی جو ہے ہماری، یہ جو چیز ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، تو ہم بھی مالک نہیں ہے، ہمارے خود کے مالک بھی نہیں ہے، ہم جو ہے یہ انکار کرنا کہ ہم کچھ بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہی حاجت ہے، کوئی انسان نہیں ہے۔ دیکھو ہاسپٹل میں جاتے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، ایسا نہیں ہے حکمتن اپن کو جانے کا، یہ عالم ہے، حکمت کی دنیا ہے، ہمیں حکمتن آنا ہے، اسباب کو اختیار کرنا ہے، مگر بھروسہ اللہ پہ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ ہی حاجت روا ہے، کہ کوئی مخلوق حاجت روا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہی حاجت روا ہے۔ آپ نے دیکھیے جان دے دی، آپ نے جو ہے جان دے دی اور آپ کا توکل بھروسہ کیسا تھا؟ آپ یہ بولے کہ مجھے اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے، اللہ تعالیٰ حاجت روا ہے، یہ آپ کی زندگی سے ہمیں کیا دکھتا ہے کہ آپ نے کیا انکار کیا؟ کوئی مخلوق حاجت روا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہی حاجت روا ہے، یعنی کہ آپ نے جان دے دی۔ اب جب اولاد کی باری آئی، دیکھیے آپ جو ہے حضرت سارہ علیہ السلام کے ساتھ جو ہے آپ کی چچیری بہن یعنی کہ آپ چاچا کی بیٹی تھی آپ، تو آپ کا جب نکاح ہوا تو آپ جو ہے مصر سے جو ہے فلسطین کی طرف آپ جا رہے تھے، تو آپ جو ہے ایک بادشاہ سے جو ہے آپ کی ٹکرار ہوئی، اور وہ ظالم بادشاہ تھا، اس کے پاس بھی جو ہے ایک بادشاہ کی بیٹی جو ہے قید تھی، آپ کا نام جو ہے حضرت حاجرہ علیہ السلام تھا، تو آپ نے کیا کیا؟ ان کو چھڑا کر جو ہے آپ نے جو ہے اپنے ساتھ جو ہے فلسطین کی طرف آپ لے کر آئے، فلسطین کی طرف آپ لے کر آئے، تو آپ نے جو ہے فلسطین کی طرف آپ لے کر آئے، تو ایک مرتبہ جو ہے آپ بیٹھے ہوئے تھے تو ایک بچے کی رونے کی آواز آئی، تو آپ جو ہے وہ رونے کی آواز سن کر جو ہے آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی جو ہے اولاد نصیب کر، یعنی کہ مجھے نیک اولاد نصیب کر۔ تو حضرت سارہ علیہ السلام بھی جو ہے بازو میں تھی، آپ جو ہے دیکھا، آپ نے کہا کہ میرے بطن سے تو جو ہے اولاد آپ کو اللہ تعالیٰ نے میرے بطن سے جو ہے اولاد نہیں ہوئی ہے، اگر اللہ چاہا تو تمہیں آپ کو جو ہے حضرت حاجرہ علیہ السلام سے جو ہے آپ کو اولاد نصیب ہوگی، آپ ان سے نکاح کر لو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے حضرت حاجرہ علیہ السلام سے نکاح کیا، اور حضرت حاجرہ علیہ السلام سے جب آپ نے نکاح کیا، آپ کو اللہ پاک نے جو ہے ایسی اولاد نصیب کی، حضرت اسماعیل علیہ السلام، جو کہ آپ اتنے خوبصورت تھے، آپ کے پیشانی مبارک میں جو ہے ایک امت محمد یعنی کہ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم چمکتا تھا، یعنی کہ آپ اتنے خوبصورت تھے۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بھی جو ہے واقعات ہم نے دیکھا، انشاءاللہ میں بھی 2 واقعات رکھتی ہوں، وہ کہ آپ جو ہے حضرت حاجرہ علیہ السلام، یعنی کہ جب آپ چھوٹے تھے، ابھی چھوٹے تھے آپ، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت حاجرہ علیہ السلام، دیکھیے آپ کا توکل، آپ کا اللہ تعالیٰ پہ کیسا توکل تھا، دیکھتے ہیں ہم اس واقعہ سے۔ ایک یہ واقعات جو ہے اسٹوری نہیں ہے، یہ داستان نہیں ہے، ہمیں جو ہے یہ نصیحت، جو عبرت ہمیں حاصل کرنا ہے، یہ سب جو چیزیں، یہ واقعات، یہ جو چیزیں ہمیں بیان کی جا رہی ہے، یہ ہمیں اس سے ہمیں عبرت حاصل کرنا ہے، ہمیں اس سے نصیحت حاصل کرنا کہ آپ لوگ کیسا انکار کریں، کوئی مخلوق حاجت رہے، اللہ تعالیٰ ہی حاجت رہے۔ آپ کو ایک مرتبہ جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے حضرت حاجرہ علیہ السلام کو جو ہے ایک وادی زیزرا، یعنی کہ جہاں پہ کوئی چیز نہیں تھا، یعنی کہ کوئی انسان نہیں تھا وہاں پہ، کوئی شے نہیں تھا وہاں پہ، کوئی چیز نہیں تھی، تو وہاں پہ جو ہے آپ کو چھوڑنے کا جو ہے اللہ پاک نے جو ہے آپ کو حکم دیا تھا۔ ابھی جو ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام ابھی چھوٹے تھے، ابھی دودھ پیتے بچے تھے آپ، جہاں پہ اب خانہ کعبہ جو ہے موجود ہے، جہاں پہ کوئی زندگی نہیں تھی، تب اس ٹائم پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا چھوڑنے کے لیے، جہاں پہ انسان تو چھوڑو جانور تک نہیں تھا، پانی بھی نہیں تھا، جہاں پہ جان کی ہلاکت بھی نہیں تھی، اللہ نے حکم دیا چھوڑو، تو آپ نے کیا کیا؟ ہاتھ میں جو ہے کچھ مشقیدے جو ہے تھوڑے مشقیدہ دیا اور تھوڑے کھجور دے کر جو ہے آپ جب بڑھنے لگے، یعنی کہ
حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھیے، آپ نے یہ نہیں سوچا کہ اب میں میری اولاد جو کہ اتنے سال کے بعد ہوئی اور میری بیوی کو میں یہاں پہ چھوڑ رہا ہوں، یعنی کہ آپ نے نہیں سوچا۔ آپ کیوں نہیں سوچا؟ کیونکہ آپ کا توکل اللہ پہ بھروسہ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے چھوڑ دو، بس چھوڑ دو، یعنی کہ آپ چو چرا نہیں کرے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کا حکم آیا، فوراً آپ نے چھوڑ دیا۔ جب آپ نے چھوڑ کر آپ واپس آ رہے تھے، حضرت حاجرہ علیہ السلام نے جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو ہے ہاتھ پکڑا، اور پکڑ کر جو ہے آپ نے پوچھا کہ آپ سچ بتائیے، آپ اپنی مرضی سے مجھے چھوڑ رہے ہیں یا اللہ کے حکم پہ چھوڑ رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاجرہ علیہ السلام سے فرمایا کہ میں اپنی مرضی سے نہیں، اللہ کے حکم سے چھوڑ رہا ہوں۔ تو پھر حضرت حاجرہ علیہ السلام کی کیفیت دیکھیے، آپ کیسی کیفیت تھی آپ کی۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے چھوڑ رہے تو اللہ تعالیٰ ہی میرے لیے کافی ہے۔ یعنی کہ دیکھیے، شوہر ہے، شوہر کون ہے؟ خلیل اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کے دوست ہے۔ اب اللہ کی مرضی پہ آپ تو چھوڑ رہے ہیں، مگر اللہ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ کافی ہے۔ آپ یہ نہیں بولے کہ میرا کل کا کیا ہوتا ہے، یہاں پہ کوئی لوگ نہیں ہے، یہاں پہ پانی نہیں ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم جو ہے اب اگر ہم جو ہے سال بھر کا راشن رکھ کے بھی ہم بولتے ہیں کہ ہمارا کل کا کیا ہوتا، یعنی کہ کیوں؟ یہ کل کا کیا ہوتا، کل کیسا ہوتا، یہ کیسا ہوتا، وہ کیسا ہوتا، یہ سب کئی بار کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ حاجت روا دل میں تصدیق ہی نہیں کرے۔ ارے کوئی مخلوق حاجت روا ہے، اللہ تعالیٰ ہی حاجت روا ہے۔ اور یہ کیا ہے؟ یہ توکل، یہ بھروسہ کہ یہ دل کی حالت کا نام ہے۔ یہ دل کی حالت کب پیدا ہوتی؟ جب اپن دل میں کیا بٹھاتے کہ کوئی مخلوق حاجت روا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہی حاجت روا ہے۔ یعنی کہ ہمیں مخلوق کی الوہیت پن، مخلوق کی حاجت روی پن جو ہے ہمارے دل سے ہمیں انکار کر کے ہمیں دل میں تصدیق کرنا کہ اللہ تعالیٰ حاجت روا ہے۔ جب یہ دل میں تصدیق ہوگا تو توکل آئے گا، بھروسہ آئے گا، تو ہم یہ سوچیں گے نہیں اللہ کافی ہے ہمارے لیے، بس کافی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہارے شہرت سے زیادہ قریب ہوں۔ یہ شہرت کس کو بولتے ہیں؟ یہ اگر یہ رگ کٹ کر دے نا تو انسان مر جاتا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا کہ تمہارے پاس میں شہرت سے زیادہ قریب ہوں۔ ہم جو ہے اللہ تعالیٰ ساتھ ہے، ہم وہ نہیں دیکھتے جو مخلوق اپن سے دور ہے، ان سے پوچھتے اپن انہوں ہے تو اچھا تھا، انہوں اچھا رہتا، یہ ایسا تھا، وہ ایسا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کلیمے میں ہمیں کیا بتا رہا کہ لا الہ الا اللہ، یعنی کہ پہلے اللہ تعالیٰ انکار کرا کے پھر دل میں تصدیق کرا رہا۔ کس کی تصدیق کرا رہا؟ کہ اللہ تعالیٰ ہی حاجت روا ہے، کوئی مخلوق حاجت روا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہی حاجت روا ہے۔ تو دیکھیے آپ کی اعتماد، آپ کا بھروسہ، آپ کا توکل کیسا تھا؟ آپ کا بھروسہ، آپ کا توکل ایسا تھا کہ دیکھیے آج اگر ہم خانہ کعبہ کے اگر ہم دیکھیں گے تو وہاں پہ ہائی کوالٹی کے چیزاں ملتے جہاں پوری دنیا میں نہیں ملتے، مگر وہاں پہ اگر دیکھیں گے تو وہاں پہ اب وہ ٹائم پہ کوئی چیز نہیں تھی، کوئی چیز نہیں تھی۔ آپ کیسا بھروسہ کرے اللہ تعالیٰ پہ؟ ایسا بھروسہ کرے تو اللہ تعالیٰ کو یہ بھروسہ، یہ توکل، یہ اعتماد اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے قرآن مجید میں بتا دیا کہ یہ میری نشانی ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یہ آپ کی قدموں کی برکت سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کو میری نشانی بتا دیا۔ یہ صفا مروہ جو ہے وہ آپ کی نشانی بتا دیا، قرآن مجید میں بتا دیا اللہ تعالیٰ۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایسی نشانی ہے کہ انبیاء کو بھی اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ جو ہے حکم دیا دوڑنے کے لیے، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیا، اور جتنے بھی اولیاء آئیں گے قیامت تک جو ہے وہاں دوڑتے رہیں گے۔ اب وہ کیسا ہوا؟ آپ کے ایک اعتماد، ایک بھروسہ، اللہ پہ بھروسہ، جب بندے کے دل میں آ جاتا کہ اللہ تعالیٰ ہی حاجت روا ہے، جب اس کی دلیل یہ کیا ہے؟ اس کی دلیل ہے۔ جب توکل آنا یہ اس کی دلیل ہے، جب بندے کے دل میں ایمان آ جاتا یہ توکل اس کی دلیل ہے، جب اللہ پہ بھروسہ آتا یہ اس کی دلیل ہے۔ یہ ایسا، یہ ویسا، یہ شک نہیں کرنا۔ یہ شک کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی حاجت روائی پن دل میں بیٹھی ہی نہیں۔ ہمیں یقین رہنا کہ اللہ تعالیٰ ہی حاجت روا ہے۔ جب بندے کے دل میں یہ تصدیق ہو جاتا تو بندہ جو ہے ایمان والا ہو جاتا ہے۔ بندہ جو ہے کیسی بھی کیفیت ہو، بڑے سے بڑے پرابلمس ہو، چھوٹے سے چھوٹے پرابلمس، اللہ کافی ہے میرے لیے۔ دیکھو بھائی، ہمیں مخلوق کے پاس جانا ہے، ایسا نہیں کہ اپن مخلوق کے پاس نہیں جانا، حکمتن کام نہیں کرنا، نہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے اسباب کو اختیار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرنا، اسباب کو ہمیں جو ہے معبود پہ بنانا، ہمیں اسباب کو اختیار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرنا۔ تو دیکھیے انسان کو جو چیزیں پیاری ہوتی ہے، ایک تو کیا ہے، انسان کو جو ہے جان پیاری ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے، آپ نے جو ہے کوئی مخلوق حاجت روا ہے، اللہ تعالیٰ ہی حاجت روا ہے، یعنی کہ جان بھی میری حاجت روا نہیں ہے، اللہ ہی حاجت روا ہے۔ وہاں پہ بھی جو ہے آگ میں کیسی کیفیت تھی آپ کی، کیسا توکل تھا، کیسا بھروسہ تھا۔ اسی طرح سے آپ نے کیا کیا؟ اولاد حضرت اسماعیل علیہ السلام کتنے سال کے بعد آپ کو ہوئے، آپ ہونے کے باوجود بھی جب اللہ کا حکم آیا فوراً آپ نے جو ہے چو چرا نہیں کرے، آپ کا حکم، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، فوراً مان لیا۔ اور حضرت حاجرہ علیہ السلام دیکھیے آپ کو کیسی آئیں گی، یہ کیفیت کیسے آئیں گے، آپ کیسا بھروسہ کریں؟ جب صحبت آپ اختیار کرتے، جب صحبت آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ صحبت آپ نے اختیار کیا تو آپ کی بھی کیفیت کیسی تھی؟ مجھے اللہ کافی ہے۔ اور ایک
13 साल के बाद जो है आप हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है घर के तरफ तशरीफ़ लाए। आप जब घर के तरफ तशरीफ़ लाए, आपको ख्वाब आया था। क्या ख्वाब आया था कि अल्लाह ताला जो है आपको हुक्म दिया कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़ुबा करे। तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़ुबा करे, तो आपने जो है हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है 13 साल के बाद जो है घर आए। घर मतलब बीच-बीच में आते गए, मगर जो ये 13 साल के बाद जो है आप जो है जो तरबियत जो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को मिली, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से नहीं, हज़रत हाजर अलैहिस्सलाम से मिली। देखिए हज़रत हाजर अलैहिस्सलाम जो है तरबियत कैसी तरबियत दिए, और देखिए इवन अल्लाह ये हुक्म भी है, हुकूक भी है कि जो बच्चे को जो परवरिश करने का है, ये पहला मदरसा उसका जो होती है औलाद का जो पहला मदरसा होती है वो माँ की गोद होती है। यानी कि आप हज़रत हाजर अलैहिस्सलाम देखिए, ये आप ऐसा आपको बनाए, ये आपकी अल्लाह ताला के फर्माबरदार बनाए, अपने बाप के फर्माबरदार बनाए, यानी कि बाप के साथ कैसा सलूक करना है, कैसा करना। तो जब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब घर को आए, कि आपको जब ये ख्वाब आया, जब आपने जो है हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के सामने बताया कि मुझे जो है ऐसा ख्वाब आया, मैं आपको ज़ुबा करूँ, तो आपने क्या कहा? हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम जो है आपने फरमाया कि ये ए बाबा, आपको जो आया, आपको जो ख्वाब आया, जो आपको हुक्म है अल्लाह ताला की तरफ से, वो आप कर गुज़रो। यानी कि आप नहीं बोले, मैं कैसा ज़ुबा हो तुम, क्या हो तुम? देखिए, आप हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम आपको कैसा ट्रेन करे, अल्लाह की फर्माबरदारी, बाप की फर्माबरदारी कैसी, ये माँ का असल रहता है, माँ का किरदार रहता है कि बच्चों को जो है अपने बच्चों को जो है अल्लाह पाक की फर्माबरदारी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फर्माबरदारी, जब बच्चे बोलने लगते ना, जभी से जो है हमें जो है अल्लाह ताला अल्लाह की फर्माबरदारी ही में लगाना, इस्लाम के तहत हमें परवरिश कराना। आप देखिए हज़रत हाजर अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को कैसी परवरिश करे, आप अपने बाबा के हुक्म को कैसा माने, और जब बात आए तो आपने बोला ठीक है, आपको हुक्म आया, आप जो है कर गुज़रो। फिर जो है आपने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो है हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम के सामने फरमाया कि मुझे जो है दोस्त की दावत है, मुझे दोस्त की दावत में जो है हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को जो है लेकर जाना है। तो जब आपको दावत हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर जाना है, तो आपने क्या कहा? आपने जो है ठीक है बोलकर जो है आप उनको तैयार करे। जब तैयार करे, जब आप ले जा रहे थे, तो शैतान ने क्या किया? अब शैतान देखिए, शैतान जहाँ पे ईमान रहता है वहाँ पे जो है कैसा भी घुसता जाए ईमान चोरी करने के लिए। अब देखिए आप जो है शैतान जो है आपके पास आया, हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम के पास आकर बोलने लगा कि तुम्हें पता है कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, यानी कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है कहाँ पे ले जा रहे हैं इस्माइल अलैहिस्सलाम को? तो आप बोलती कि नहीं, यहाँ ये तो दोस्त के पास ले जा रहे हैं, दोस्त के पास ले जा रहे हैं, ऐसा दावत है। तो फिर आप वो जो शैतान था, वो शैतान बोलने लगा कि तुम हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है अल्लाह ताला का हुक्म है, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़ुबा करे, तो वो ज़ुबा करने लेके जा रहे हैं। तो आप देखिए, आपका कैसा कैफ़ियत थी देखिए। अब हम देखो, अगर हमारे शौहर के बारे में कोई कोई भी अपन की दुनिया, मतलब कोई भी आज़ू-बाज़ू वाले या तो रिश्तेदारों में कोई कुछ भी बोल दिए, तो अपन शौहर से जो है महीनों-महीनों लड़ते। मगर आप देखिए आपकी कैसी कैफ़ियत थी, आप कैसे फर्माबरदार थे। देखिए आप अपने शौहर की आप कैसी फर्माबरदार थी। क्योंकि देखिए शौहर की भी इतायत करना है, क्योंकि शौहर की इतायत करना ये अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया, शौहर की इतायत करना। आप देखिए आपके शौहर की कैसी फर्माबरदार थी। आपने कहा अच्छा, अगर अल्लाह ताला का हुक्म है तो ठीक है, अगर अल्लाह का हुक्म है तो तू ये, इसका मतलब तू शैतान है। और आप ये कही कि अगर एक ये तो मेरे पास एक इस्माइल है, अगर मेरे पास जो है हज़ारों इधर इस्माइल रहते तो मैं जो है इसमें ज़ुबा कर देती थी। तो जब आपको ले गए, तो जो है आप जो है जब आपने छुरी रखा आपके आपके जो है आपके गले पे, तो आप जब गले पे जब छुरी रखे, तो उतने में जो है क्या हुआ, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे जो है आँख पे जो है पट्टी बंद है बाबा, तो आपको जो है पट्टी बना गया, और आपको जो है पट्टी बनाए दिए, बने बाद में जो है आपको ज़ुबा करने के लिए जो है पत्थर पे जो है लिटाया गया। और जब आप छुरी चलाने लगे, चलाने लगे, तो जब छुरी चल गई थी, और छुरी चल गई, और जो है और खून भी टपकने लगा। जब देखा, तो हज़रत इस्माइल इस्लाम जो है ठहरे हुए हैं, और जो है आपके जो जिसके ऊपर आप छुरी चलाए, वो कौन थे? तुम्बा था। यानी कि जब अल्लाह ताला ने जो है फरिश्ते, यानी कि, और वहाँ पे जो है तस्बीह बयान होने लगी। क्या तस्बीह बयान होने लगी? अल्लाह आप हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। फिर उसके बाद में हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहू अकबर। तो फिर उतने में जो है हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी जो है वहाँ पे मौजूद थे, क्योंकि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो तुम्बा आया, वो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म से लेकर आए थे। और आपने फरमाया कि अल्लाहू अकबर वलिल्लाहिल हम्द, यानी कि अल्लाह अल्लाह
اللہ تو सबसे बड़ा है, अल्लाह तेरे सिवा कोई माबूद नहीं है, तू सबसे बड़ा है, अल्लाह तेरा शुक्र है तूने उसे कबूल किया। यानी कि देखिए कुर्बानी भी जो है अल्लाह ताला जो है ऐसी कुर्बानी जो अल्लाह ताला जो है क़यामत तक रखेंगे, और ये जुमला भी रखेंगे क़यामत तक रहेंगे। तो आप देखिए आपने जो है आपकी सीरत से हमें क्या मिलता है कि आप जो है माल को, अपनी जान को, अपनी औलाद को भी आपने जो है अल्लाह ताला की अल्लाह हर शय को आपने अल्लाह ताला के बारगाह में रख दिया कि कोई मखलूक हाजत रवा नहीं है, अल्लाह ही हाजत रवा है। तो अब हमें भी यही देखना चाहिए कि हम किसकी उलूहियतपन हमारे दिल में बिठा लिए, या हम किसकी हाजत रवाईपन दिल में बिठा लिए। तो हमें हर मखलूक की उलूहियतपन, कोई मखलूक हाजत रवा नहीं है, अल्लाह ही हाजत रवा है, ये हमारे दिल में हमें तस्दीक करना है। तो हम ये जब तस्दीक करेंगे तो हमारी कैफियत भी ऐसा पैदा होगी। हम बड़े से बड़े प्रॉब्लम हो, छोटे से छोटे प्रॉब्लम हो, हम अल्लाह काफी है, अल्लाह पे भरोसा करने वाले बनेंगे। आपकी सीरत से हमें ये पता चल रही है, आपकी सीरत से हमें नसीहत लेना है। हमें जो है कितना भी बड़ा इम्तिहान हो, हम रब की रहमत पर जो है हमें फ़क्र करके हमें रब की रहमत फ़क्र करना, और रब की रहमत हम पर बरसेगी जब हम अल्लाह के ऊपर भरोसा करने वाले बनेंगे। तो हमें चाहिए कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिल में तस्दीक करना ज़रूरी है। जब ये तस्दीक करेंगे तो तस्दीक करेंगे तो ये हमारी ये कैफ़ियत पैदा होगी कि अल्लाह ताला ही हमारे लिए काफ़ी है। तो अल्लाह ताला से मैं आखिरी में यही दुआ करती हूँ, बोलने से ज़्यादा, कहने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाहु खैर।